अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, यहाँ की भी बड़ी अच्छी खबरें हैं। दिलचस्प हैं कि जी अमेरिकन कांग्रेस में, हाउस में रिपब्लिकन कैंडिडेट जिनके पास वोट का नंबर ज़्यादा है, 218 के करीब है मेरे ख्याल में, और स्पीकर का वोट हार जाते हैं। वो उनके अपने 12-13 अरकान रिपब्लिकन देने को तैयार नहीं। 2 मरतबा हो चुका है वोट, और दोनों मरतबा डेमोक्रेट जीत चुके हैं जो नैन्सी पेलोसी की जगह हैं एज ए स्पीकर। मगर वो मानता नहीं मैकार्थी, जो नया हाउस लीडर बनना चाहता है, वो वोट में हार जाता है, अपनी पार्टी हरा देती है। तो आज तीसरी बार वो वोट होना है। और इससे पहले बस इतना बता दूं कि 1923 में ये मल्टीपल टाइम हुआ था स्पीकर का वोट। आज यहाँ 3rd टाइम होने जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो एनीवे, देखिए जी, पाकिस्तान की खबरें बज़ाहिर तो नॉर्मल नज़र आता होगा कि आप लोग तो आदी हो गए हैं। टूटी हुई, उधड़ी हुई, उखड़ी हुई सड़कें, बर्बाद मईशत, नालियाँ, पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, मौसम की सख्ती, गर्मी, सर्दी, पानी सबके आती हैं। कि अम्मा कहती थी नाली का कीड़ा नाली में खुश रहता है, उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं, ताफुन से हटकर वो जी ही नहीं सकता। तो मेरी बातें इसलिए बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं। आपको याद होगा, मैंने इन प्रोग्रामों में बिगनिंग में जब आज नए आर्मी चीफ आ रहे थे तो मैंने कहा था कि ये तारीख के पहले आर्मी चीफ होंगे या ये आखिरी होंगे। उसका मफहूम भी बयान किया था कि चीज़ें सुधार ली तो तारीख़ में अजीम नाम के तौर पर सामने आएंगे, नहीं तो गोरबाचौफ होंगे। मगर जो हालात हैं, फिर मैंने ये भी कहा था कि जब छड़ी तब्दील हो रही थी कि एक बदरू बदन बदलने जा रही है, कुछ नहीं बदल रहा। जैसे सियासतदानों के लिए कहते हैं ना कि चेहरे बदलते हैं, निज़ाम नहीं बदलता। क्योंकि जो बुनियाद है, जहाँ से निज़ाम बदलना था वो बदलते खुद नहीं बदलते, तो निज़ाम कैसे बदलेगा। मैंने आपसे ये भी कहा कि खान साहब तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल हो रही है जनरल आसिम मुनीर को गंदा करने की। तो खान साहब ने दबाव शुरू कर दिया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को टाइम दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट वो डायरेक्ट खुल के अब कहते हैं कि 1 मैन आर्मी चीफ, शिबली फराज जो उनके नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल की जगह, उनका जी अभी हम टाइम दे रहे हैं कि ये फील्ड में अपने लोग लगा लें और हम देखें कि जी जो पुराने लोग बैठे हैं वो हट जाएं, क्योंकि अभी तक बाजवा के लोग बैठे हुए हैं और हमारे बंदे वो अदम एतमाद की जो तहरीक आनी है, और वो जो गवर्नर ने कहा है कि उसका एतमाद का वोट लेने के परवेज़ राई से, कहते हैं 3 वोट तोड़ दिए एस्टेब्लिशमेंट ने। डायरेक्ट पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही हो। कल मैंने बताया था कि ट्विटर पे मोहतरम जनाब आसिम मुनीर की माँ बहन से लेकर हर चीज़ एक होना शुरू हो गई है बड़ी माजत के साथ, और मामला आगे बढ़ रहा है। फिर खान साहब डायरेक्ट करेंगे, अभी अगले 8-10 दिन और लेंगे। कह रहे हैं कि अभी तो हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, फिर कराची में तो हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि अल्ताफ़ को नहीं आने देना है, वोट बांट देना है, तकसीम कर देना है। बज़ाहिर बता रहे हैं कि पीटीआई को हराना है, लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी हराना है। मगर मैं वोट का नंबर अभी बता देता हूँ कि जो महाजर वोट है, एक अशराफिया का वोट है, वो पीटीआई के साथ है। जो अय्याश अशराफिया है, जिसने हराम की दौलत कमाई है इस सिस्टम में, और रातों रात कूद कर, जिसमें एमकेएम के अपने लोग भी शामिल हैं, औरंगी टाउन से डिफेंस पहुंच गए हैं, जो कोकीन लेते हैं इसी एमकेएम में मौजूद हैं, जो स्निच भी करते हैं, नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, और वो भाषण आके देते हैं गुर्बत का, महाजनों का रोना रोते हैं। तो पीटीआई में भी वही लोग हैं इस तरह के, और बाकी जो इनके वोटर हैं। तो पीटीआई का वोटर, उस एमकेएम का वोटर 3 हिस्सों में, जो उर्दू स्पीकिंग वोटर बटेगा, एक पीटीआई में चला जाएगा, एक अल्ताफ़ के कहने पर खामोश रहेगा और वो किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, जो बहुत बड़ा चंक है। फिर एक छोटा सा वोट का नंबर, ये मुस्तफ़ा कमाल जो कह रहे हैं कि जी मुशावरत जारी है, उनकी बहुत बड़ी पार्टी है जो मुशावरत कर रहे हैं कि जी मुत्तहदा में शामिल होना है नहीं होना है। मगर इजला उसमें जो 9 जनवरी को एहतजाज करने जा रही है एमकेएम सिस्टम के ख़िलाफ़, वोटिंग वो डिलिमिटेशन के हवाले से और मरदमशुमारी के, तो उन्होंने ऑफ़र दी है कि आइए आप भी ज्वाइन कीजिए। तो जी मुशावरत करेंगे, जनरल बॉडी का इजलास बुलाएंगे वो भी, और बताएंगे। अच्छा, फिर मुत्तहदा जो है जमात इस्लामी के पास गई, जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो हाफिज नईम ने तो ख्वाब क्या ताबीरें भी देखने शुरू कर दी हैं कि वो मेयर बन गया है,
کیونکہ اردو اسپیکنگ ووٹ بھی وہاں کٹے گا. پھر ایک امہ کا ووٹ جو ہے نا انورٹڈ کامہ میں، جو ابھی تک اس قوم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی تھوڑے سے ہیں، مگر پشتون زیادہ ہیں اور اردو اسپیکنگ زیادہ ہیں، وہ ووٹ بھی حافظ نعیم کو پڑے گا. اور پھر ایک پی پی کا ووٹ ہے جس میں بہت چھوٹا سا چنک ایک اردو اسپیکنگ کا ہے، اور جو راؤنڈ سراؤنڈنگ میں سندھی آبادی ہے، اس میں پشتون کوئی نہیں جائے گا، پنجابی کوئی نہیں جائے گا. اور ایک بہت بڑا ووٹ ہے افغانیوں کا، وہ فیصلہ کن ووٹ ہوگا اور وہ پی ٹی آئی میں جائے گا. یہ میری پریڈکشن ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لیجئے گا. باقی سب آنیاں جانیاں ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو تعصب کی لہر ابھری ہے کراچی میں، جو دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ خون خرابے کا باعث بھی بن سکتی ہے، جس کی تیاری طالبان پہلے سے کر رہے ہیں کہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر، اور وہ پشتون آبادی میں ہیں، کٹھی پہاڑی میں ہیں، اور قائد آباد میں ہیں، ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں ملیر میں ہیں، اورنگی ٹاؤن میں ہے، سجانی ٹاؤن میں ہے، اور پھر ڈیفینس کے میں بھی بیچ میں ہیں، اور پورے شہر میں وہ موجود ہیں. بڑی بڑی مارکیٹیں ان کے پاس ہیں. تو کون جانے کیا ہوگا، مگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے الطاف حسین کو نہیں آنے دینا ہے، اور ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. ہم نے علی وزیر کو نہیں چھوڑنا ہے، اعظم سواتی کو چھوڑ دینا ہے، شہباز گل کو چھوڑ دینا ہے، مگر ایک الطاف حسین کو معاف نہیں کرنا ہے. میں آپ سب جانتے ہیں میں الطاف حسین کا سیاسی مخالف ہوں، مگر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ اے پولیٹیکل ہو گئے، مگر آپ نہیں ہوئے، آپ اس ریاست کو ختم کر کے فارغ ہوں گے. آپ نے تو یہ بھی نہیں سیکھا کہ آج گلی گلی جو آپ کی رسوائی ہے، جو ذلت ہے، کہ آپ سارے جنرل یحییٰ کہلا رہے ہیں، اور ایک جنرل رانی ہوا کرتی تھی، آج 8 جنرل رانیاں ہیں. اور جو فسانے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک میں، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، علامہ حفیظ، آپ کو کہیں شرمندگی نہیں ہے. آپ یہ کہیں نہیں سوچ رہے کہ آپ کے نغمے، آپ کے ترانے، آپ کے گانے بجانے، ڈرامے کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ آپ اپنے دائرے میں جانے کے قابل نہیں تھے. ذاتی زندگیاں جانے کس کی کیا کیا ہوں گی. میں ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ماؤں بہنوں کے بارے میں بات کی جائے لوگوں کی زندگی، نجی زندگی میں. مگر یہ طے ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ وہ فیض حمید جس نے یہ سارا گن الٹیمیٹ پھیلے، جیسے خان صاحب آئے نا جعلی جھوٹی جمہوریت کے الٹیمیٹ رزلٹ میں، تو جو فوج میں ہو رہا تھا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ فیض حمید تھا. جو کہتے ہیں کہ وہ جو پرائیڈ آف پرفارمنس اداکارہ کہلاتی ہے، خوبصورت ترین، جسے الوی صاحب کے ساتھ ایوارڈ دیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، وہ خان صاحب نے تحفے میں دی تھی فیض حمید کو. اور فیض حمید اور خان صاحب کے درمیان وہ رابطے کا ذریعہ بھی تھا، کہ کیونکہ فیض حمید تو سب کو بگ کرتا تھا نا، تو وہ بگ نہ ہو جائے تو وہ خاتون لے کر جایا کرتی تھی. پھر سارے قصے وہ اس پر ایک صاحب نے مجھے ایک ٹیگ بھیجا ہے، وہ میں پڑھ کے آخر میں ضرور سناؤں گا کہ اس میں نام نہیں ہے. اچھا، پھر جو کہانی میں نے آپ کو 2 دن پہلے سنائی تھی نا کہ ISI میں گرفتاریاں ہوئی، اب تو یقین آ گیا نا ہوئی ہیں، کہ جاسوسی کے الزام میں پرائم منسٹر کے آفس سے ایک میجر پکڑا گیا جو ADC تھا پرائم منسٹر کا، جو عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر تھے تو ADC تھا، فیض حمید کا خاص الخاص تھا. ایک ڈیوائس پکڑا گیا ہے جو اس نے مان بھی لیا اس بندے نے، اور اس ڈیوائس کا دوسرا کنیکشن بھاولپور کور میں تھا. وہاں کون تھا آپ کو معلوم ہے. پھر ایک جو خوفناک ترین خبر ہے کہ جی عاصم منیر جب آخری لمحات میں تھے آرمی چیف بننے کے، تو سعودی عرب سے میسیج آیا کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہمیں پتہ چلا یہ شیعہ ہیں. تو حکومت کے تو ہوش اڑ گئے. جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایک ڈیفینس اٹیچی تھے سعودی ایمبیسی میں، انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور ان کا سورس تھا ISI کا ایک میجر جو سعودی عرب میں تعینات ہے، میجر رحمت اللہ، میرے خیال میں نام ان کا، ناموں میں کیا رکھا ہے مگر رحمت اللہ ہی ہے، کہ جناب انہوں نے بتایا کہ یہ تو شیعہ ہیں. اور وہ بھی فیض حمید کے خاص الخاص. بہرحال ان کو لے آیا گیا ہے واپس، وہ اریسٹ ہیں، تحقیقات جاری ہیں. اور پھر حکومت نے بہرحال ڈیفینس اٹیچی کو کہتے ہیں سوتے سے اٹھایا اور کہا کہ جی یہ معلومات آپ کی غلط ہیں، ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، وچ از ناٹ ٹرو ایٹ آل، اور جو آپ کا سورس ہے وہ بھی یہ ہمارا ایشو ہے. تو کہتے ہیں فیض حمید صاحب گرفتار ہوں گے کہ جاسوسی بھی کروا رہے تھے اور آرمی چیف کی راہ میں رکاوٹ بھی بننے تھے، مگر میرا نہیں خیال ہے کہ یہ گرفتار کریں گے.
یہ اپنے پیروں پہ ادارہ گرے گا جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ نہ یہ پولیٹیکل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے کہا تھا نا زی بھی نہیں ہو رہا، اور اس کی آنیاں جانیاں ختم نہیں ہو رہی. خان صاحب ایسے آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. آپ ریاست کو تباہ کر رہے ہیں. سیاست کو سیاست کی طرح ہی ڈیل ہونا چاہیے. ووٹ کے نمبر سے ووٹ آؤٹ ہوگا، جس پہ آپ یقین ہی نہیں کرتے. یہ پوری حکومت کٹ پتلی بنی ہوئی ہے. آپ ظلم دیکھیں اس معاشرے میں جہالت کا، کہ ایک دن وائٹ پیپر آتا ہے کہ جی اسحاق ڈار نے معیشت تباہ کر دی، پہلے بھی اب بھی، اور ہماری اکانومی بوم کرتی تھی. پھر جواب میں آج اسحاق ڈار آتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ آپ نے برباد کر دی. دونوں طرف سے تالیاں بج رہی ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں. اس معاشرے میں یہ طے نہیں ہو سکا، پوری دنیا میں اپوزیشن حکومت کوئی بھی ہو، ایک ڈیٹا ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے کہ جناب اس دور میں اکانومی یہ تھی، اس دور میں یہ تھی. وہاں پر میں اسحاق ڈار کو سنتا ہوں تو اسحاق ڈار صحیح لگتا ہے. جب میں شوکت ترین کو سنتا ہوں، عماد ظفر کو اظہر کو سنتا ہوں تو وہ مجھے درست لگتے ہیں. اور اتنا بڑا میڈیا ہے، یہ طے نہیں ہو سکا کہ اکانومی ڈوبی تھی کہ بنی تھی. اور خان کانفیڈنٹلی کہتا ہے کہ میرے دور میں اکانومی عروج پر تھی، آسمان چھپر پھاڑ رہی تھی، اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. الیکشن نہیں ہوئے تو یہ ملک ختم ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا. اور اسے کنٹین کرنے کے لیے ہر کام کیا جا رہا ہے. کراچی میں تو جو غدر بود پڑا ہے، میں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ عامر خان، میری اطلاع بالکل درست تھی جو سب سے پہلے آپ کو یہاں دی تھی، کہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. انہیں روانہ کر دیا گیا ہے کہ تم نے مال بنا لیا، تمہارا نمبر، ٹائم ختم ہو گیا، اب دوسرے لوگ مال بنائیں گے. جو کاروبار کرتے ہیں بہت بڑا گوشت کا دبئی میں، وہ یہاں ہیوسٹن آئے ہوئے تھے. ان کے سالے ہیں یہاں، سہیل پپو کہتے ہیں میرے خیال میں، ان کے ساتھ 3 دن بازار میں پھرتے رہے ہیں ہیوسٹن کے، اور کہتے ہیں کوئی کاروبار خریدا ہے، واللہ عالم بسوا. اور یہاں سے پرسوں چلے بھی گئے. تو بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا، ملاقاتیں کی انہوں نے، مگر وہ راتوں رات آئے. کہتے ہیں جی سگنیچر کرنے آئے تھے. اچھا کہانیاں بھی ہوتی ہیں نا، اکثریت کا کہنا ہے یہ کہ ان کا بہت بڑا کاروبار ہے وہاں موصوف کا، دبئی میں. آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس پی، متحدہ، خالد مقبول صدیقی، مگر آفاق کو کہا کہ نہیں آپ کھیل سے دور رہیں گے، اور الطاف کو نہیں آنے دیں گے، جو ایک میجر ووٹ کو ہولڈ کرتے ہیں کہ شہر کو تقسیم رکھنا ہے، رینجر کو آگے رکھنا ہے کیونکہ پانی بکتا رہے، جس کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں، غائب کر دیں. یہ قصے سناتے ہیں کشمیر کے، شرم آتی ہے اب تو. اور پھر کہا جاتا ہے ہم سے لوگ غدار ہیں. ہمیں بھی شرم آتی ہے خود کہتے ہوئے کہ ہم اپنی ریاست کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، سنتے ہیں تو کرتے ہیں، روز پتہ چلتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو پورن ویڈیو کے حوالے سے اس ریاست نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. اور جب پتہ تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اگر آپ کو برا لگتا تھا تو آپ کو آنے دینا چاہیے تھا. پھر آپ کے اپنے ویڈیوز بھی لوگوں کے پاس آ گئے ہیں. میں تو سوچ کے گھبرا جاتا ہوں کہ ہم جانور بھی ایسے نہیں ہوتے، بخدا جانور بھی ایسے نہیں ہوتے کہ نہ آپ کی کوئی اکانومی ہے، آپ کے ہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آپ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے پہ، گریبان نوچنے پہ اور شلواریں اتارنے پہ لگے ہوئے ہیں، عزتیں اچھال رہے ہیں. کس کی بچی آج؟ سیاستدانوں کو گندا کرتے تھے نا، آج ان کے ساتھ برابر ننگے کھڑے ہیں، برابر میں کھڑے ہیں، اور ایک دوسرے کو خوب ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں. اور مگر کھیل وہی جاری ہے کہ کہاں پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا ہے، کہاں ایم کے ایم کا دم گھوٹ دینا ہے، کہاں مسلم لیگ نون کو برباد کر دینا ہے، اور کہاں خان صاحب کو مار ڈالنا ہے. کب تک کریں گے؟ اب کچھ نہیں بچا، یقین کریں کچھ نہیں بچا. ہم پرامن انداز میں اسے اینڈ تو ہو جانے دیں. ضروری ہے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ مریں، بھوک سے بھی مریں، پھر ایک دوسرے کے گریبان نوچ کے، ایک دوسرے کا منہ نوچ کے مریں، ایک دوسرے کو گولیاں ماریں، چھریاں ماریں. کچھ تو رحم کریں. کہ کراچی میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح سے موو ہو رہا ہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں بہت بڑا فساد دیکھ رہا ہوں. اور پھر جلتی پہ تیل ڈالیں گے یہ طالبان. یاد رکھیں کہ جلتی پہ تیل ڈالیں گے کہ آپ تو بظاہر ان غریب بچوں کو اٹھا رہے ہیں نا، کسی کو ایم کے ایم کے نام پر اٹھا رہے ہیں تو کسی کے نام پر اٹھا رہے ہیں. کب تک اٹھائیں گے؟ کیوں اٹھائیں گے؟ آپ تھوڑا تو غور کریں کہ آپ کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ کی کوئی اکانومی نہیں بچی ہے، آپ کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، کوئی امپورٹ، بس امپورٹ ہی امپورٹ ہے. اور ڈالر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ 80 پاکستانی بیچیں گے اور سب بھیجیں گے، اور سب کا بینک ایک ہی پاپولیشن پہ ہے کہ جو 80 پاکستانی بچا لیں گے.
اوورسیز پاکستانیوں کے بھی بہن بھائی رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، یار دوست رہتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، ان کے کان بھی کھلے ہیں، ان کے دماغ بھی کھلے ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ وہ فیصلہ درست نہیں کر پا رہے، کہ وہ وہاں کے زمینی حالات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، کہیں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، ریاست کا ایک جو تصور ہے وہ انہیں سر جھکانے پہ بھی مجبور کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ پرویز الہی رہیں گے نہیں رہیں گے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بیگمات کے حوالے سے جو کہانیاں ہیں، اور پرویز الہی کی بیگم جو دوسری یا تیسری، کچھ تیسری کہتے ہیں کچھ دوسری کہتے ہیں، جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو کرپشن کی کہانیاں اس میں سنائی جا رہی ہیں، بنی گالا سے لے کر لاہور تک جو قصے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کر بات بیٹھے گی۔ یہ ووٹ کانفیڈنس ہو نہ ہو، یقین رکھیں کہ حکومت نہیں چلتی نظر آ رہی، اور یہ کیاس جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے، اور کیاس پیدا کرنے والے، یہ انارکی بڑھانے پھیلانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ اسے سمیٹ لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، قومی حکومت جب بنے گی اور لانگ ٹرم بنے گی، پیسے آئیں گے تو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ نہیں، لوگوں کا شعور بڑا ہے، جب شعور بڑھتا ہے تو فرسٹریشن بھی بڑھتی ہے، احساس محرومی بڑھتا ہے تو نفرت بھی بڑھتی ہے، اشتعال بھی بڑھتا ہے، غصہ بھی بڑھتا ہے۔ میں یہاں ویڈیو آپ کو ایک دلچسپ ٹیکس سنا کر ختم کروں گا، کیونکہ میں بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا، مگر اس میں سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی ویڈیو حاجی کے پاس، ان کی ویڈیو حاجی کے پاس، حاجی کی ویڈیو باجی کے پاس، حاجی کی ویڈیو باجی کے پاس، حافظ کی ویڈیو فیض کے پاس، حافظ کی ویڈیو فیض کے پاس، فیض کی ویڈیو حاجی کے پاس، فیض کی ویڈیو حاجی کے پاس۔ اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے، تیل کی شیشی سب کے پاس، تیل کی شیشی سب کے پاس۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔